मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, आज फिर परवरदिगार आलम के नाम में खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और एक दफ़ा फिर रब्बुल इज़्ज़त का ममनून हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस हमें सराहते हैं कि और दिलेरी से और बेहतर तरीका से हम मसीहा की तालीमात की तशहीर कर सकें। मैं आपका भी इंतहाई ममनून हूं कि आप रेगुलर इसी वक्त पर कोई और काम नहीं करते बल्कि इस प्रोग्राम के सुनने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। और मेरी दुआ है कि ज़ाते इलाही आपको अपनी इलाही बरक़ात से मामूर करे और ये बातें जो हम सीख रहे हैं ये हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में उतर जाएं और हम इन तालीमात के सांचे में ढलने वाले हों। आमीन। तो ये जो बातें हम इन दिनों में सीख रहे हैं ये मसीहा की तालीमात से ताल्लुक रखती है। और आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो मौजू बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। और वो मौजू है तसव्वुरे गुनाह। तसव्वुरे गुनाह। और इस मौजू को पेश करने के लिए मैं मसीहा की तालीमात को फिर से बुनियाद बनाऊंगा। और याद रहे कि यूं तो इंजील मुकद्दस में मसीहा की तालीमात जा बजा नजर आती है, लेकिन जहां से मैं आज का विर्द तिलावत करूंगा वो विर्द उस वाज से लिया जाता है जिस वाज में कई मौजूआत पर तालीमात हैं और इन दिनों में उसी वाज से ये तालीमात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और उस वाज को जो उलमाए बाइबल हैं उन्होंने एक खास नाम दिया और वो है पहाड़ी वाज। मुराद ये है कि एक ऐसा मकाम जो पहाड़ी सी थी और आपके यानी मसीहा के जो शागिर्द थे, आपके जो पैरोकार थे, आपके जो सहाबा थे, आपकी सोहबत में रहने वाले, सोहबत में रहकर सीखने वाले, आप बुलंद मकाम से उनको तालीम दे रहे थे कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका किरदार, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। और ये तालीमात इतनी ज्यादा अहम है कि अहले इस्लाम में भी कई ऐसे उलमा हैं जिन्होंने इन तालीमात को बहुत बड़ा मकाम दिया और इन्हें सराहा है। एक आलम जिनका मैं जिक्र करना फख्र की बात समझूंगा और आप में से अक्सर उनसे वाकिफ भी है, उनका नाम है जावेद अहमद गामदी। उन्होंने इंजील मुकद्दस की इस तालीम को जो तालीमातुल मसीह है ना, मैंने पहाड़ी वाज कहा है, वो एक और नाम देते हैं और वो है पहाड़ी का वाज। हू बहू यही अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। लेकिन मेन बात यह है कि उन्होंने भी मसीहा की तालीमात को यह मकाम दिया दूसरे लोगों को यह बताने के लिए कि तुम अपनी सोच दुरुस्त कर लो और इस सांचे में अपनी सोच को ढाल लो। तो मसीहा की तालीमात जो पहाड़ी वाज से ली गई है, मैं एक प्रोग्राम में आपको पहले भी बता चुका हूं
کہ میرا ایک کتابچہ ہے، اس کا نام ہی ہے تعلیمات المسیح کا اختصار۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر یا اسکرین پر لکھے ہوئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعہ بھی، تاکہ یہ کتاب آپ تک پہنچائی جائے۔ اور یقیناً یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ باتیں ایسی ہیں جو ایک نمک کا کردار ادا کر رہی ہے آپ کی زندگی میں، کہ آپ کے اندر ایک تشنگی پیدا ہو رہی ہے، ایک تھرسٹ اور ہنگر، بھوک اور پیاس پیدا ہو رہی ہے۔ ارے یہ تعلیمات المسیح میں لوں تو کہوں سے لوں؟ ہم تیار ہیں آپ تک ان کتابچوں کو پہنچانے کے لیے۔ رابطہ کیجئے، آپ کی مدد کریں گے ہم۔ بات ہو رہی تھی کہ مسیحا کی تعلیمات کے تحت جو گناہ کا تصور ہے، یعنی تصور گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں یہ موضوع پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے کئی ایسے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیحی لوگ ہیں نا، ان میں سب کچھ جائز، سب کچھ حلال، سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں بابا، آپ کی سوچ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب کچھ حلال، سب کچھ جائز اور سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مسیحا کی تعلیم کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کیا دی، اور پھر مجھے اس تعلیم کی عکاسی اپنی زندگی سے کیسے کرنی چاہیے۔ اب جب میں تصور گناہ کی بات کرتا ہوں تو مجھے اپنے ایک بہترین دوست یاد آ رہے ہیں۔ وہ مسیحی نہیں تھے، لیکن شہر کراچی میں ہماری آپس میں کافی نشستیں ہوتی رہتی تھیں اور بہت اچھا لگتا تھا۔ نہ کبھی انہوں نے مجھے غصہ دلایا اور نہ کبھی میں کوئی ایسی گستاخی کر بیٹھا کہ وہ ذرا ناراض ہوں۔ نہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے برخلاف ہاتھ نہیں اٹھاتے اور باتیں نہیں کرتے۔ کیا ہوا؟ جب ان کی اور میری آپس میں نشست ہوئی، ہم نے مل کر بات چیت کی، تو انہوں نے اپنی تعلیم، جو ان کی تھی تعلیم مذہبی طور پر، میں اس کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے ہاں گناہ کا تصور کچھ اور ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ جی ضرور، آپ بتائیے۔ پہلے میں ان کا نظریہ بتاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسیحا نے کیا فرمایا۔ میں اپنے بھائی عمران صاحب کے نظریے کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہر شخص کے کندھے پر، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف ایک ایک فرشتہ، ملک بیٹھا ہوا ہے۔ جو داہنے کندھے پر ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور جو ہمارے بائیں کندھے پر ہے وہ ہماری بدیاں، ذنب، گناہ لکھتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے، ابھی ہم نیکی کرتے بھی نہیں، عمل سے گزرنا بعد کی بات ہے۔ سوچ ہی پیدا ہوتی ہے نا نیکی کرنے کی، تو وہ فرشتہ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے اپنے ریکارڈ میں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے بائیں کندھے پر فرشتہ ہے، ان دونوں کو بائی دا وے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، لیکن جو بائیں کندھے والا ہے وہ ہماری بدیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ لکھتا ہے۔
اور پھر وہ کہنے لگے کہ جب انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ گناہ نہ کرے، باز آ جائے۔ پھر جب وہ شخص گناہ کے قریب جاتا ہے پھر بھی وہ فرشتہ خاموش رہتا ہے کہ شاید ابھی بھی وہ باز آ جائے۔ اور پھر جب وہ شخص وہ گناہ کرنے لگتا ہے پھر بھی وہ فرشتہ خاموش رہتا ہے، لکھتا نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ جب وہ شخص گناہ کے عمل سے گزر جاتا ہے، دریا پار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ رقم کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ یہ میرے اس دوست کی تعلیم تھی، میرے بھائی کی تعلیم تھی۔ میں نے کہا میں اس کی عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں، اور وہ مختصراً یہ کہ گناہ ایک لحاظ سے سوچ سے نہیں، جب آپ گناہ کے عمل سے گزرتے ہیں تو پھر گناہ ہوتا ہے، سوچنے سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں نے کہا اس سے پہلے اس کا نچوڑ یہی تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور المسیح کی تعلیم کیا تھی، جو میں نے اپنے بھائی عمران صاحب کا جو نظریہ بیان کیا، ماضی میں کئی برسوں تک میری بھی سوچ جوں کی توں تھی، جوں کی توں۔ لیکن جب میں مسیح میں آیا، اسی لیے تو اس پروگرام کا نام رکھا گیا میں مسیحی کیوں ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ میں مسیحی ہوں؟ میں نے اور مطالعہ جات بھی کیے ہیں جو دوسرے لوگ مانتے ہیں، لیکن میں مسیحی کیوں ہوں؟ انفرادیت کیا ہے مسیح میں؟ یہی تو وہ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور چاہیں تو آپ بھی ان تعلیمات کو اپنی شخصی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ غور سے سنیے گا کہ مسیحا یہاں پر کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ سن لیا ہے آپ نے؟ مسیحا کی تعلیمات پہاڑی واز سے لی گئی، تصور گناہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تو زنا نہیں کرنا۔ کہاں پر کہا گیا تھا؟ وہ جو شریعت میں، موسوی شریعت میں احکام عشرہ ہے، 10 احکام، ان میں سے ایک حکم یہ تھا، اور آج بھی ہے، کہ تم زنا نہ کرنا۔ لیکن مسیحا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں متفق ہوں کہ زنا نہیں کرنا۔ مسیحا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ متفق تھے کہ زنا نہیں کرنا، لیکن آپ نے کچھ اور آگے بڑھ کر کہا، اور وہ یہ کہا کہ زنا کے عمل کی بات تو دور کی بات ہے، تو زنا نہیں کرنا یہ تو بعد کی بات ہے اور دور کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یعنی مسیحا، کہ اگر تم نے نظر بد سے کسی دوشیزہ کو دیکھا تو زنا کے عمل سے گزرنا تو کجا دور کی بات ہے، تم اپنی سوچ میں گویا گناہ کر چکے ہو۔
اس کے ساتھ زنا کر چکے ہو۔ اب جو قابل غور بات میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، جو ہماری سوچوں کی جانچ پڑتال کرنے والی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مسیحا یہ زنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ ایک اصول یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اصول صرف زنا کے تعلق سے ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے، یہ اصول یا پرنسپل ان سارے گناہوں پر جو کا توں لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کے عمل سے گزرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کے عمل سے گزرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے اپنی سوچ میں گناہ کو آنے دیا، کیونکہ یہ گناہ کا ہماری سوچ میں آنا وہ بیج ہے جو ہم بکھیرتے ہیں اور وہ بیج اگتا ہے۔ یہ جو سوچ آپ نے اپنے ذہن میں پیدا کی ہے نا، اس سوچ کے اعتبار سے آپ اس گناہ کے عمل سے گزر گئے، خواہ وہ زنا ہو، خواہ کوئی اور کام جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم پر بہت سارے لوگ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ جی ان کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ نہیں بابا، غور سے دیکھو کہ تعلیم کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ گناہ کے عمل سے گزرنے کے بعد گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ارے ہمارے ہاں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، کتنی سخت تعلیم ہے کہ عمل سے گزرنا تو دور کی بات ہے۔ تم نے اپنی سوچ میں جو یہ منفی خیال لایا یا اس کو جگہ دی، گویا تم عمل گناہ سے گزر چکے ہو۔ اور کیا سننا چاہیں گے آپ؟ اور کون سی سخت بات ان تعلیمات کے مطابق آپ دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ عمل سے گزرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کی سوچ اور میری سوچ آج کی دنیا میں کیا ہے۔ جن ملکوں میں یا جن ممالک میں کرپشن زوروں پر ہے، وہاں لوگ ڈپریس ہیں، مایوس ہیں، نا امید ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ اور تکالیفیں، خودکشی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، قتل و غارت ہے، خون خرابہ ہے، انصاف کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور یہ سب کچھ معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری پاک سرزمین میں، ہمارے ملک میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ کیا سبب ہے؟ کہاں ہم گھوم رہے ہیں؟ میں زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان میں گزارا ہے، اور ابھی جب یہاں یورپ میں آیا ہوں تو یورپ کے جو لوگ ہیں وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہیں ان کے ممالک میں کرپشن نہ ہو، ان کے ممالک میں اس طرح کی بدی زوروں پر نہ ہو، گناہ جتنا کم سے کم ہو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، سوچوں کے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ ادھر مغرب میں پاس سے شاید آدھے لباس میں خواتین گزرتی ہیں،
کوئی کسی کی طرف دیکھتا تک نہیں, وہ اپنی کام کرتی ہیں, ادھر مرد اپنے کام کرتے ہیں, لگے ہوئے ہیں. میں نے کئی دفعہ جان کے دیکھا بھی, کیا مجال کہ کوئی بندہ کسی عورت کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے, جیسے گندی سوچ اور ناپاک سوچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ہم کب درست ہوں گے؟ گناہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیحا نے یہ تعلیم دی کہ گناہ کے عمل سے گزرنے کے بعد اگر تم کہو کہ یہ گناہ ہے, نہیں بابا, گناہ کا آغاز تمہاری سوچ سے ہوتا ہے. جب تم نے سوچ لیا تو گویا گناہ کر لیا. مجھے ان ملائک کے لکھنے یا نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میرا یہ ایمان بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ کتاب مقدس میں جو میں پڑھتا ہوں, بائبل مقدس, تورات, زبور, نبیوں کے صحیفے اور انجیل مقدس, ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کلرک یا سیکرٹری خدا نے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ عالم کل ہے, سب کچھ جانتا ہے. جو میں سیاہ اور سفید کرتا ہوں, سارا ریکارڈ فلم کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے. اس لیے آج مجھے اور آپ کو ذرا اپنی سوچ پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, جہاں کہیں آپ ہیں, جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, اس معاشرے کی سوچ کو, جنرل سوچ کو دیکھیں. میں آپ کی شخصی سوچ کی بات نہیں کر رہا. آپ کی شخصی سوچ بہت اچھی اور اعلیٰ و عرفہ ہو سکتی ہے, لیکن میں جنرل معاشرے کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. ہم اونٹ کو نکل جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے, اور پھر ان کو شاید بہت بڑا ایشو بناتے ہیں. ذرا سوچئے کہ مسیحا کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ گویا تم نے سوچا ہی نہ, خواہ کسی خاتون کے بارے میں, خواہ رشوت ستانی کے بارے میں, خواہ جھوٹ بولنے کے بارے میں, کسی بھی نیگیٹو عمل کی سوچ تمہارے ذہن میں پیدا ہوئی تو گویا تم نے گناہ کر لیا ہے. ہمارے لیے تو اور زیادہ سخت تعلیم ہے کہ ہم بہت محتاط رہیں. یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں جو چرچز ہیں, کلیسیائیں ہیں, ان میں مسیحی لوگ ایک دوسرے کو زیادہ تر آپ کو بھائی اور بہنیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے. بہن جی, بھائی جی. اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ کوئی بھائی کسی بہن کے بارے میں تو ایسی سوچ نہیں نہ رکھ سکتا. اور یہی سبب ہے کہ ہماری عبادت گاہوں میں خواتین و حضرات دونوں مل کر عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہماری سوچ میں وہ فطور نہیں ہے جو اکثریت کا سرزمین پاکستان اور ہندوستان میں موجود ہے. یہاں مغرب میں رات کو 12 بجے ایک نوجوان بیٹی گزر رہی ہو, کیا مجال کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ لیکن جن معاشروں میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے, وہاں پر انسان کی سوچ کیا ہے؟ آپ خود ان باتوں کا ذرا تجزیہ کیجئے اور آئیں ہم کتاب مقدس کی ان صداقتوں کی عکاسی اپنی شخصی زندگی سے کرنے والے ہوں. مسیحا نے فرمایا, تم نے بری خواہش سے کسی خاتون کی طرف, عورت کی طرف, دوشیزہ کی طرف دیکھا تو گویا تم عملے زنا سے گزر گئے. آئیں ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں.
آئیں ہم ان تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دیں. یہ آپ کے لیے بھی جو کی توں حیثیت رکھتی ہے. آپ کسی تعصب کو ان تعلیمات کے اور اپنے بیچ میں نہ آنے دیں. تعصب کی اینک کو اتاریں اور بڑے پیار سے اور تحمل سے اور محبت سے ان تعلیمات کو جو مسیحا نے دی ہے اپنے لیے اپنائیں. اپنی سوچ کو درست کریں، کیونکہ جب آپ کی اور میری سوچ درست ہو جائے گی ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے گا. معزز ناظرین، آج پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آئندہ پروگرام کے لیے انتظار کیجئے. ایک نئے موضوع کے ساتھ آؤں گا. خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے. پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر.